अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का आगाज़ एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जिससे कबल ही गज़ा इशू आलमी बिरादरी की भरपूर तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस की जानिब से भी फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने के ऐलानात सामने आ चुके हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि स्पेन, नॉर्वे और स्वीडन समेत दीगर यूरोपीय ममालिक भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का जल्द ऐलान कर सकते हैं, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस इक़दाम की भरपूर मुखालफत कर रहे हैं और तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक मगरबी ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने के इक़दाम से सिर्फ हमास को ही फ़ायदा होगा। और इसी तनाजुर में आज डोनाल्ड ट्रंप की अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ एक अहम तरीन बैठक भी होने जा रही है, जिसमें मुस्लिम ममालिक की क़यादत को अमरीका की तरफ से गज़ा में जंग के बाद की जो गवर्नेंस है और अमन है उससे मुतल्लिक तजावीज़ पेश की जा रही हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके, और अमरीका की यही ख्वाहिश है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल और बहाली के कामों के लिए रुकूम दें। दूसरी जानिब आज़ाद फ़लस्तीन अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने हमास से फ़ौरी तौर पर हथियार डालने की अपील कर दी है और साथ ही ये वाज़े भी कर दिया है कि हमास का सीज़ फायर के बाद गज़ा की तामीर नौ में कोई किरदार नहीं होगा। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के ऐलान के वक्त फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ये मौक़िफ़ भी बहुत अहम था कि अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते और वक्त आ गया है कि गज़ा जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए और हमास के ज़ेर हिरासत बाकी जो 48 मुख्फियों को फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके साथ साथ जनरल असम्बली से अपने खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा किया है कि उन्होंने पाक भारत समेत 7 जंगों को रुकवाने में बुनियादी किरदार अदा किया, जबकि उन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग भी रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल अमन की बहाली के लिए आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब किस तरफ इशारा कर रहा है, मामले पर अब आलमी बिरादरी का मूड क्या दिखाई दे रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली क्या इस बार गज़ा जंग का कोई काबिल अमल हल निकाल पाएगी, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, जो कि एक जियो स्ट्रैटेजिस्ट होने के साथ साथ न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी के सीनियर डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम शिफा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट अनफोल्डिंग के फ्रांस ने, यूके ने और जो बेसिकली इसराइल के एलाइज समझे जाते थे या उसको सपोर्ट करने वाले ममालिक समझे जाते थे, उन्होंने फ़लस्तीन को बाकायदा तौर पे रियासत तस्लीम कर लिया है आज़ाद। इससे इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा है या कितना पहुंचने का अंदेशा है और इसराइल इस पर रिएक्ट कैसे करेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने तो रिएक्ट कर दिया। जी देखें, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक अलार्म लेवल की बात है तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कहा कि ये साबका जो है इसराइल के हिमायती हैं, आज भी उनके हलीफ हैं, लेकिन वो जो है डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को और वो कह रहे हैं कि अब तवाज़ुन आना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल अब अपनी जगह बरहक है और इसमें तो मतलब इसराइल के अंदर एक क्राइसिस है, अवामी सतह पे भी और रियासत के दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, अस्करी और सिविलियन, वो भी आपस में जो हैं उनके दरमियान भी बड़े इख्तलाफात हैं इसराइल की बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसको लेके। तो वो तो अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन देखें इससे हम फ़लस्तीनी रियासत के करीब नहीं पहुंच रहे। उसकी वजह ये कि जब रियासतें माजिज़ वजूद में आती हैं, तारीख अगर आप उठा के देखें तो वो जो है उसकी कोई क़यादत करता है, उसकी कोई वैन पाकिस्तान कई मार्ज़ वजूद में आया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड ख़त्म हुआ, वहाँ पे भी जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। जहाँ तक फ़लस्तीनियों का इशू है वो आपस में बटे हुए हैं और जो उनकी एक मेन स्ट्रीम क़यादत है जिसको फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी कहा जाता है, जिसकी जो सरबराही है वो फ़तह जमात कर रही है सदर महमूद अब्बास की, वो खासी गैर मकबूल है और हमास का तो मतलब बेसिकली हशर सब के सामने ही है और वो काबिल कबूल भी नहीं है। और फिर ये है कि ये रियासत दो जुग्राफियाई जो है, ये मतलब अगर हम इसकी रियासत का तसव्वुर करें तो ये दो जुग्राफियाई हिस्सों में बटी हुई है। तो इसका जो है तस्लीम करने या ना तस्लीम करने से को रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो जो अमल है वो एक जियोपॉलिटिकल अमल है। ये जो अमल है ये एक डिप्लोमेटिक अमल है। नैरेटिव की हद तक इसकी इंपॉर्टेंस है। जी,
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بھی ہم نے ایک بڑی کلیئر پوزیشن فلسطین کے حوالے سے تو ہمیشہ دیکھی ہے، لیکن اب مختلف لوگوں کی مختلف آراء بھی پائی جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا اب عرب ممالک کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سے کچھ ایسے ممالک بھی ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھتے ہیں، اور انہوں نے آلدو اس سارے تنازع میں خود کو اسرائیل سے تھوڑا بہت ذرا ڈسٹینس کر لیا، تھوڑا اسلامک سمٹ میں اس کے خلاف بڑے سخت بیانات بھی دے دیے اور اس قسم کا معاملہ کیا، لیکن مسلم ممالک میں اس حوالے سے کیا ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں یہ جو ابھی مطلب سعودی اور پاکستانی جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ سائن ہوا ہے، اس کا تعلق جو ہے براہ راست غزہ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الوقت نہ ہی پاکستان کو کوئی خدشات لاحق ہیں. ٹھیک ہے ابھی 87 گھنٹے کی جنگ ہوئی تھی مئی کے مہینے میں، لیکن حالات دوبارہ سے جو ہے وہ ایک پرانے والے سٹیٹس کو اینٹی پہ آ چکے ہیں، جو نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں. تو اچانک تو وہاں کوئی جنگ نہیں ہونے والی، اور نہ ہی ہمیں سعودیوں کی اس طرح ضرورت پڑے گی. اسی طریقے سے اگر آپ سعودی عرب کی ضروریات کو دیکھیں تو ان کو بھی کوئی حملہ نہیں کر رہا، اسرائیل ان پہ آ کے حملہ نہیں کر رہا، ایران ان پہ آ کے حملہ نہیں کر رہا، ترکی ان کے لیے پریشانی نہیں کر رہا. یہی 3 بڑی قوتیں ہیں. تو پھر اس ڈیل کا کیا مقصد ہے؟ اس ڈیل کا مقصد یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اب سعودی عرب قیادت کرے گا، جو کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ سعودی عرب اپنے خطے کی، عرب ممالک کی جو سیکیورٹی کی بھاگ دوڑ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے. تو سعودی عرب کے پاس خود تو صلاحیت نہیں ہے. تو یہ جو ڈیل ہے پاکستان کے ساتھ، یہ ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دیٹ کولیشن، جو کہ غزہ کے اندر پوسٹ وار سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. اس کے اوپر میں نے پیشن گوئی کی تھی، مئی کے مہینے میں میرا ایک مضمون آیا تھا پوسٹ وار سیکیورٹی ان غزہ کے نام سے. اس میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں اگر آئی ڈی ایف قابل قبول نہیں ہے، جو کہ اب اسرائیل کے اندر بھی یہ بات ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آکوپیشن نہیں کرنی چاہیے تو کیونکہ وہ بڑی مہنگی پڑے گی ہمیں. تو وہ کون کرے گا وہاں، سیکیورٹی کون سنبھالے گا؟ اور پھر بعد کی جو باتیں ہیں، یعنی تعمیر نو، لوگوں کو خوراک کی جو ہے نا فراہمی، ان کو جو ہے نا صاف پانی کی فراہمی، ان کی روزمرہ زندگی، میڈیکل کیئر، ان کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی جو پروسیس ہے، اس کے لیے سب سے پہلے سیکیورٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اور جو ہے اس وقت فورس نہیں ہے، امریکہ تو نہیں ڈالنے والا، اور فلسطینی جو اتھارٹی ہے وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا جو رول ہوگا وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے غزہ کی جو پوسٹ وار سیکیورٹی ہے وہ دیٹس پرائیورٹی نمبر 1. باقی باتیں بعد میں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب سعودی عرب کے حوالے سے، تو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگا جتنا تھوڑا بہت میرا فارن پالیسی کا یا فارن افیئرس کو تھوڑا بہت سمجھنے کا علم ہے، کہ جب قطر کے اوپر یہ حملہ ہوا اور اس وقت وہ ٹاکس ہو رہی تھیں، بات چیت چل رہی تھی، مشاورت مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس کے بعد بہت سارے جو عرب ممالک ہیں ان میں یہ تشویش پائی جانے لگ گئی تھی. تو یہ پھر صرف سعودی عرب کا لیڈ لینے کا معاملہ تو نہ ہوا، کیونکہ قطر یہ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات تب کرائیں گے، ہم میڈیشن تب کرائیں گے اب جب آپ معافی مانگیں گے، یعنی کہ اسرائیل. اور ٹرمپ البتہ دوسری طرف یہ چاہتا ہے کہ قطر ہی ہو جو کہ ان ٹاکس کو ہوسٹ کرے اور اس میں معاملے کو آگے بڑھائے. دیکھیں بیلنسنگ ایکٹ ہے نا، اب قطر بھی مجبور ہو گیا، ان پہ حملہ ہوا ہے تو ان کو بھی جو ہے نا فیس سیونگ چاہیے. وہ اپنے جو ذمہ داری ہے جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے انٹرسٹ کے اندر ہے، اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر ہے کہ وہ میڈیٹر کے طور پہ سامنے آئیں، تو وہ اس سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن ان کو حالات سازگار کرنے ہیں، تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگیں. دیکھیں جہاں تک قطر کے حملے کا تعلق ہے نا، وہ بات ٹھیک ہے کہ قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اسرائیل نے اپنے جو اپنا اسفیئر آف آپریشنز ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ایک مظاہرہ کیا ہے، لیکن آئی اسٹل تھنک کہ اٹس اے ون آف، اٹس این ایکسیپشن ناٹ دا رول. کیونکہ اسرائیل کی اگر آپ غور کریں تو جو اسفیئر آف آپریشن ہے وہ 2 آربٹس میں ہے. پہلا آربٹ جو ہے، جو انر رم ہے اپنا اسٹریٹجکلی، وہ ہے ان ملکوں کے ساتھ جس کے ساتھ اسرائیل کا بارڈر لگتا ہے، یعنی مصر، لبنان، شام اور اردن. اس کے بعد ایک آؤٹر آربٹ ہے جس میں ایران، عراق اور یمن آتے ہیں. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے اور دیگر خلیجی ممالک کا تعلق ہے، دے آر آؤٹ سائڈ دا اسفیئر آف آپریشنز. اس سے نہ اسرائیل کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ایک وقتی طور پہ اگر انہوں نے حماس کی قیادت کو ختم کر دیا ہوتا، جو ان کی سیاسی قیادت ہے، شاید ان کو ٹیکٹیکل جو ہے ایک ایڈوانٹیج ہو جاتا، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اس سے آگے ان کے لیے کچھ نہیں ہے. دس از اباؤٹ امیریکا شفٹنگ اٹس گلوبل پاسچر
کہ لک ہم جو ہیں اب نہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم جو ہے نا ہیوی لفٹنگ کرنا چاہتے ہیں. ہر خطے کے اندر وہاں کے اسٹیک ہولڈرز، وہاں پہ جو ہمارے ایلائز اینڈ پارٹنرز ہیں وہ پہل کریں، ہم سیکنڈری رول ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یو این جی اے ڈاکٹر صاحب، یو این جی اے میں پچھلے 2 سال سے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تقریریں ہوتی ہیں، کچھ بڑی دھواں دھار قسم کی تقریریں بھی ہوتی ہیں، اسرائیل پر بڑی تنقید ہوتی ہے جو غزہ میں چل رہا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ بس موڈ سی رہ جاتے ہیں، کوئی بس بات چیت تک ہی محدود رہ جاتی ہے، عملی اقدامات اس میں کچھ وہ کر نہیں پاتے. اس مرتبہ اس سال یو این جی اے سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں وین اٹ کمز ٹو اسرائیل اینڈ جو غزہ کی سچویشن ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کو آپ لک فارورڈ کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں تقریریں تو نہیں سنتا، تو کیونکہ تاریخی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال یہ سیشن ہوتا ہے. اس سیشن کی تقریریں اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی کہ جو سائیڈ لائنز پہ بائی میٹنگز، لیٹرل اور جی. ملٹی لیٹرل جو گفتگو ہوتی ہے وہ دلچسپ ہوتی ہے، وہ جو ہے نا اسٹریٹجکلی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. یہ جو ملاقات اب ہونی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے وزیر اعظم اور دیگر اور عرب مسلمان ملک کے جو سربراہان کے ساتھ، وہ اہم ہے، نہ کہ کوئی تقریر تو جو ہے انفارمیشن آپریشنز ہے نا، پبلک ریلیشن کا ایشو ہے، اس میں جو ہے فلسفی بھی ویکس کی جاتی ہے، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو حقیقی جو مووز ہوتی ہیں وہ ان میٹنگز میں ہوتی ہیں. اچھا، اب جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ جو عرب ممالک کا سٹیک ہے پوسٹ سیز فائر، جو غزہ میں جو پوسٹ سیز فائر سچویشن ہے اس میں وہ بڑھ جائے، تو وہ بڑھ جائے گا؟ دیکھیں، بڑھے گا تو صحیح پہلے سے زیادہ، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم مطلب اگر ہم کہہ رہے ہیں کتنا بڑھے گا تو پھر ایوری تھنگ از ریلیٹیو نا. جیسے میں نے پہلے عرض بالکل کیا بالکل. کہ یہ اگر یہ جو ڈیل ہے پاکستان کے ساتھ، اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ جو سائن ہوا ہے سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ، تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اگر ان کے پاس خود سے صلاحیت ہوتی، ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان جو ہے وہ کیش ٹریپڈ ہے، سعودی عرب کیش فلش ہے. پاکستان ملٹری طور پہ زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے سعودی عرب کے مقابلے میں. ان کے پاس ہارڈ ویئر کی کمی نہیں ہے لیکن ہیومن ویئر کی کمی ہے. انہوں نے کبھی جو ہے ملٹی ڈویژنل فورسز اس طرح ڈپلوائے نہیں کی. ان کی جنگی جو ایکسپیرینس ہے وہ یمن کی جنگ ہے جس میں ان کو خاصی پسپائی کا سامنا ہوا تھا، کیونکہ ان کی پہلی جنگ تھی قدرتی، جو ہے نا یہی نتیجہ یہی ہونا تھا قدرتی طور پہ. تو دیکھیں ان کی امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور اسرائیل، یہ 3 بڑے ایکٹرز ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر. ان کا ایک بیلنس آف پاور ہونا چاہیے. اسی وجہ سے یہ جو ابراہیم اکارڈ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ جو ہے خوشی راضی جو ہے وہ پڑوسیوں کی طرح رہنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک فریم ورک ہو. دیکھیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر غزہ کے اندر یہ عرب مسلم فورس، کولیشن فورس جو بنے گی، وہ اگر جا کے تو سیکیورٹی کا چارج سنبھالتی ہے غزہ میں، تو کیا اسرائیل کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. پاکستانی بھی کریں گے، سعودی بھی کریں گے، باقی دیگر لوگ بھی کریں گے. ترکی آلریڈی کر رہا ہے کیونکہ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. یو اے ای آلریڈی کر رہا ہے، ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. سعودی عرب کے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں لیکن ویسے ان کی بات چیت جو ہے بہت نارملائزڈ ہے بیہائنڈ دا سینز. تو یہ جو چیز ہے، دیکھیں اسرائیل ایک حقیقت ہے جس کے ساتھ ان سب ملکوں کو ڈیل کرنا whether they like it or not، کیونکہ جو ہے خطے کی سیکیورٹی ان تمام ملکوں کی جو ہے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کا دار و مدار جو ہے کسی نہ کسی ڈیل پر ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور فائنلی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ 26-27 ستمبر کو جب لیڈنگ جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہ خطاب کر چکے ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یو این کسی قسم کی کوئی ریزولوشن لا سکتا ہے، لائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ پریویل کرے گا ویسے کا ویسا ہی جیسا کہ ابھی تک چل رہا تھا؟ آئی تھنک کہ اسٹیٹس کو پریویل کرے گا. دیکھیں جہاں تک یہ کیونکہ الٹیمیٹلی دیکھیں یو این جو ہے اس کی ایک جنرل اسمبلی ہے، وہ عکاسی کرتی ہے جو دنیا کی جو وہ پبلک اوپینین ہے اس کی عکاسی کرتی ہے. لیکن اصل طاقت کا سرچشمہ جو ہے اگر کوئی ہے یو این کے اندر تو اس کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے، جہاں اس کے 5 پرماننٹ ممبران ہیں اور 10 نان پرماننٹ ممبرز ہیں. تو ان کے 5 پرماننٹ ممبران کی آپس میں نہیں بنتی، تو پھر وہ جو ہے وہ کیا ایک مشترکہ جو ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہوگی اس مشترکہ بیان کی اگر آ بھی جاتا ہے تو. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر کامران بخاری. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو پوسٹ سیز فائر غزہ کا معاملہ تھا وہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ اور یو این کی تقریروں کے بعد بھی بڑی حد تک اسٹیٹس کو جو ہے وہ پریویل کرے گا.
اور کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں شاید اس طریقے سے غزہ کی سچویشن میں، فلسطین کی سچویشن میں نہ دیکھنے کو ملیں، اور جو ممالک فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کا یہی خیال تھا کہ یہ ایک نیریٹو کے حوالے سے تو ایک بڑی اہم موو ہو سکتی ہے ان ممالک کی طرف سے، لیکن اس کا عملی طور پر ایک فلسطینی ریاست کو جنم لینے کے لیے ایک وینگ گارڈ چاہیے ہوگا، اور اس کے اوپر ابھی خاصی ڈیبیٹ جو ہے وہ ہونی باقی ہے۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یو این جی اے میں کس قسم کی تقریریں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یو این جی اے کی تقریروں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں وہ تقریریں نہیں سنتا اور اس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد کا جو سینیریو بنتا ہے اور اس کے ساتھ جو سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ میٹنگز اہم ہوتی ہیں آگے پالیسی ڈیسیجنز کو پڑھنے، سمجھنے اور دیکھنے کے لیے۔ پروگرام میں بات ہوگی پی ٹی آئی کی اور اس کے بانی چیئرمین عمران خان کی، جن کے حوالے سے اب قانونی فرنٹ ایک بار پھر گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آج مسلسل دوسری بار جی ایچ کیو حملہ کیس کی عدالتی کارروائی کا عمران خان کے وکلاء کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا، جبکہ توشہ خانہ کیس 2 بھی اپنے اختتامی مراحل کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کو واٹس ایپ لنک پر عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں وکلاء صفائی نے بانی پی ٹی آئی سے بات کرنے کی اجازت طلب کی، جس پر عدالت نے وکلاء صفائی کی عمران خان سے بات کرائی، لیکن آواز میں خلل اور بانی پی ٹی آئی کا چہرہ واضح نظر نہ آنے کی شکایت پر وکلاء صفائی نے کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا اور عمران خان کے دونوں وکلاء عدالت سے باہر چلے گئے۔ عمران خان کے وکلاء کے بائیکاٹ کے بعد آج عدالت نے پروسیکیوشن کے 8 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے ہیں اور اگلی سماعت پر مزید گواہوں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے 2 روز بھی عدالتی لحاظ سے عمران خان کے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ کل یعنی 24 ستمبر کو توشہ خانہ کیس 2 میں پروسیکیوشن کے آخری 2 گواہوں پر عمران خان کے وکلاء کی جانب سے جرح کی جائے گی، جبکہ اگلے روز 25 ستمبر کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا معطلی کے لیے دائر کی جانے والی اپیلوں کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان اور دیگر ججز کی جانب سے ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ مجرموں کو اپیل کا حق دینے کے لیے 45 دن میں قانون سازی کا حکم دے دیا گیا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے دن قانونی لحاظ سے کتنے چیلنجنگ ثابت ہوں گے اور پی ٹی آئی ان چیلنجنگ ڈیز کو ہینڈل کیسے کرے گی، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن اور ماہر قانون بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ابوذر صاحب یہ بتائیے کہ ویڈیو لنک کی کارروائی، ویڈیو لنک پر کسی ملزم کو شامل تفتیش کرنا، اس کو پروسیڈنگز میں شامل کرنا، یہ تو ہم نے سنا تھا، لیکن کیا اس ویڈیو لنک میں ہر قسم کا لنک آتا ہے جو آن لائن ہو، واٹس ایپ ہو، زوم ہو، اسکائپ ہو، یا یہ باقاعدہ ویڈیو لنک کا مطلب ہے کہ اس کی شکل واضح طور پر نظر آئے، آواز میں کوئی خلل نہ ہو، اس کو ہر چیز سنائی دے اور اس کی بات ہمیں سنائی دے؟ کہتے کیا ہیں رولز؟ دیکھیں، آپ خود بھی میرے خیال سے لا کرنے کے بعد کافی اچھی وکیل بن گئی ہیں۔ جواب آپ نے آدھا تو خود ہی دے دیا۔ ویسے میں بتا دوں، مال سب سے پہلے پاکستان کی عدالتوں میں آیا جب میشا شفیع کا کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا، علی ظفر اور میشا شفیع کا کیس۔ وہ کینیڈا میں تھی تو وہاں سے انہوں نے ایویڈنس ریکارڈ کرنی تھی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان تک بات گئی اور وہاں پہ پھر سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ ٹرائل جو ہے وہ ویڈیو لنک کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ کافی چیزیں اس میں سے آلموسٹ 90% آپ ویڈیو لنک کے تھرو کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ویسے بھی آپ جب تک فزیکل پریزنس نہ ہو ایکیوزڈ کی آپ نہیں کر سکتے، جیسے کہ جب چارج فریم ہوتا ہے اس میں فزیکل اٹینڈنس ضروری ہے آپ کے ملک کے قانون اور آئین کے مطابق، اور بھی کچھ جگہیں ہیں۔ اچھا، لیکن دیکھیں ابھی مسئلہ اس چیز سے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ ویڈیو لنک ضرورت کب پڑتی ہے؟ یہ ضرورت ہوتی ہے فار دا کنوینئنس آف دا پارٹیز، خاص کر جس شخص نے ریکارڈ کرانا ہے بیان اس کے لیے۔ اس کیس میں عمران خان صاحب ہیں، لیکن یہاں پہ کنوینئنس کس کی ہے؟ وہ ہے پروسیکیوشن کی۔ حکومت وقت چاہتی ہے کہ وہ ویڈیو لنک سے بیان اپنا ریکارڈ کرائیں، کیوں کریں؟ انہوں نے تو نہیں اپلیکیشن دی عمران خان صاحب نے کہ جب ویڈیو لنک سے کرائیں، تو حکومت خان صاحب کی کنوینئنس یا انکنوینئنس دیکھ رہی ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے، تو اس وجہ سے یہ تو اپلیکیشن ہی غلط تھی یا غلط تھا۔ پھر دوسری بات، دیکھیں ویڈیو لنک کسی بھی میڈیم سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے ایک اسپیسیفک اپلیکیشن ہو جیسے اسکائپ، بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اس کیس کی ساری کارروائی ابھی تک تو اڈیالہ جیل میں ہوتی رہی، تو اب ویڈیو لنک کی طرف وہ شفٹ ہو گئے۔ اچھا، اور ایک وکیلوں والا سوال بھی لیں گے ابوذر صاحب، وہ یہ ہے کہ اگر میرے وکیل کو مثال کے طور پر میرا چہرہ ویڈیو لنک کے تھرو صاف نظر نہیں آ رہا، نہ اس کو میری آواز پراپرلی سنائی دے رہی ہے، تو کیا ایسی سچویشن میں پروسیڈنگز کیری آن کر سکتی ہیں یا بوائیکاٹ ہی آپشن ہے، یا اس کے علاوہ لیگل کوئی راستہ تھا؟
मैं इधर ही आ रहा था, इधर ही आ रहा था। ओके चले आप मैं उधर ही आ रहा था। आप अगर फॉर इंस्टेंस वीडियो लिंक कर रहे हैं और मैंने इमरान खान साहब ने कह दिया मेरा वीडियो लिंक के थ्रू करें, फॉर इंस्टेंस ऐसे हालात होते, लेकिन उसके भी कुछ लवाजमात थे, कोई भी ऐप हो बेशक, लेकिन उसमें ज़रूरी था कि जिस तरह मेरी वर्चुअल प्रेजेंस है वो बिल्कुल वैसी ही हो जो मेरी फिजिकल प्रेजेंस जैसी हो, जिसमें मेरी शक्ल भी नज़र आए और मेरी तस्वीर भी नज़र आए, मेरी आवाज़ भी नज़र आए, और मेरे खासकर जो मेरा वकील है जो मेरा केस प्रेजेंट कर रहा है उसको और जज को क्लियरली नज़र आए। ये नहीं है कि आप जज साहब को उनकी आवाज़ सुना दें और उनकी शक्ल दिखा दें एक 5 सेकंड की वीडियो कॉल करके, आप कहें कि जी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो प्रेजेंट है। नहीं, उसी वक्त वहां पे आपने अपने वकील सफाई से मशवरा करना होता है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होती है, उससे आपकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। आप मुझे मौका नहीं दे रहे कि मैं अपने आप कर लूं प्रॉपरली। सो ये बदनीति पे बेस्ड है सारा कुछ, जो सही बायकॉट किया और इसको करना भी चाहिए। ये प्रोसीजर की वायलेशन है, सब्सटेंटिव लॉ की वायलेशन है, टोटल गैर कानूनी काम हुआ। अच्छा, इस प्रोसीजर को चैलेंज भी किया जा सकता था, मतलब इस सारी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया जा सकता था इंस्टेड ऑफ बॉयकॉटिंग? देखें, चैलेंज किया जाएगा जब आज की ऑर्डर शीट हो, उसको आप चैलेंज करेंगे एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल करके बिफोर द हाई कोर्ट। लेकिन मैं आपको साथ आपकी इंफॉर्मेशन में ऐड कर दूं, हमारी डिस्कशन हुई है लीगल कमेटी में। हम इस जो नोटिफिकेशन है जो ये वीडियो लिंक वाला, इसको सेपरेटली अभी चैलेंज कर रहे हैं। खान साहब की इंस्ट्रक्शन भी आ गई है। वो वैसे ही चैलेंज हो रहा है जो गवर्नमेंट ने बदनीति से नोटिफिकेशन निकाला। देखें, तोशाखाना 2 का ट्रायल जेल में क्यों कर रहे हैं, जीएचक्यू का क्यों आप वहां पे करें? सवाल है ना। वो जवाब ये है क्योंकि उस केस में जीएचक्यू वाले में सारी लीडरशिप, बुकला, बहुत सारे लोग आके खान साहब को मिलते हैं, मीडिया इंडिपेंडेंटली मिल लेता था, तो वो फिर बात बाहर आती थी, उनकी शक्ल आवाज बंद रखनी है, लोगों तक ना पहुंचे, मकसद ये था। ये तो बदनीति की बेस पे नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, और एक और केस के हवाले से भी आपसे मैं एक वकीलों वाला पर्सपेक्टिव या जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लेना चाहूँगी। उस केस की जो डिटेल्स हैं उसके अंदर मैं नहीं जाऊँगी, मुझे मेरी जो जिसको कहते हैं ना कि मुझे अलाउ नहीं करती मेरी आप गैरत कह लें या कि मैं उस केस के ऊपर बात करूं, लेकिन उसमें एक पेचीदा लीगल नुक्ता है, वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई पिटिशन दायर होती है अदालत में और वो मुतासरा फरीक की तरफ से नहीं होती, कोई फैमिली मेंबर नहीं कर रहा होता, कोई और एवं ही उठ के आ जाता है और एक बंदा कहता है भाई मैं इस पिटिशन को दायर करता हूँ फलां फलां के लिए और मैं बड़ा ही वेल विशर हूँ, या इस किस्म की बात होती है, क्या वो मेंटेनेबल है? किस सूरत में मेंटेनेबल है? क्योंकि एक ये डिबेट भी चल रही है पैरेलली। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट की है, लेट मी टॉक अबाउट इट। ठीक है, आप ना बात करें। एक पिटिशन फाइल हुई, जस्टिस अरबाब साहब ने उस पर आज नोटिस जारी किया। वो पिटिशन फाइल होती है कि जी इमरान खान साहब और उनकी वाइफ को जो कंजुगल राइट्स जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए प्रिवेसी दी जाए, वहां पे उनका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। कोई शर्म होती है, कोई बंदे के अंदर तमीज होती है कि आप जो है किसी का प्राइवेट मैटर मीडिया पे ला रहे हैं, अदालत में लेके जा रहे हैं। देखें, सबसे पहली कंडीशन होती है, लीगल प्रिंसिपल है कानून में, लोकस स्टेंडाई। लोकस स्टेंडाई होता है कि आप या मैं, शिफा, अग्रीव्ड हैं, हम अग्रीव्ड हैं तो हम पिटिशन फाइल करेंगे, जी मेरा ये राइट, लीगल राइट या फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, अदालत इसको प्रोटेक्ट करे। ये तरीकाकार होता है। कोई शख्स मेरे बिहाफ पे चला जाए और वो फाइल करेंगे, जी सलमान न्याजी का ये राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो जज साहब ने सवाल करना है, सलमान न्याजी खुद सो रहा है घर पे या वो खुद क्यों अदालत नहीं आया? आप उसके कहाँ से जो है वो मुख्तार खास बन गए हैं कि आप उसकी बिहाफ पे पिटिशन फाइल करें? सो इस पिटिशन में एक तो शख्स के ऊपर कॉस्ट इम्पोज करनी चाहिए थी 5 से 10 लाख रुपए का जुर्माना, और उसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी अदालत में कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने इस तरह का पिटिशन फाइल की, इस बेहुदा किस्म के करैक्टरलेस किस्म की पिटिशन फाइल की। मुझे तो अफसोस हो रहा है, शर्म का मकाम है 26वीं आईनी तरमीम ने इन अदालतों का हाल क्या कर दिया कि ऐसी पिटिशनों पे वो नोटिस करके जवाब मंगा रहे हैं। भाई देखें, पिटिशन डिसमिस हो जानी है कल को। इद्दत केस भी तो किया था ना, क्या बना? ये भी डिसमिस होगी। लेकिन आप तारीख में अपना नाम क्या रकम कर रहे हैं? आप क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि आप किस तरह की पिटिशन एंटरटेन कर रहे थे? जुडिशरी को देख के बहुत अफसोस हो रहा है। पहले भी बड़े फैसले अफसोसनाक आ रहे हैं, लेकिन
اس لیول پہ ہمارا جو جسٹس سسٹم وہ گر جائے گا، یہ میں اپنے وائلڈسٹ آف ڈریمز میں بھی امیجن نہیں کر سکتا تھا جو حال ہو چکا ہے جوڈیشری کا۔ اچھا، اب چونکہ آپ نے جوڈیشری کی بات کی ہے ابو ذر صاحب، 25 تاریخ کو ایک سسپینشن کا سارا سلسلہ لگا ہوا ہے عمران خان صاحب کا، جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کے سزا کی سسپینشن کا۔ سو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ، اور دوسری طرف پیرالل ہی چل رہا ہے توشہ خانہ کیس 2 بھی، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ضمانت پہلے ہوگی یا اس توشہ خانہ میں سزا پہلے دیں گے؟ دیکھیں، جس طرح ایک ریاست کی مشینری جس کے اندر عدلیہ بھی انکلوڈڈ ہے استعمال ہو رہی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کیوروگرافٹ ہوتی ہے خان صاحب کی سزائیں، وہ کس طرح یہ پیٹرن چل رہا ہے پیچھے۔ ایک چیز میں سزا جب ہوتی ہے اس سے 2 دن پہلے دوسرے میں خان صاحب کو، یا اس سے 2 دن بعد اس میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا تو ان کی بیل الاؤ ہو جاتی ہے یا ان کی کنوکشن اوور ٹرن ہو جاتی ہے، لیکن اس سے 2 دن پہلے ان کا اریسٹ افیکچویٹ ہو چکا ہوتا ہے کسی اور کیس میں، یا ان کو کسی اور کیس میں 2 دن پہلے سزا ہو چکی ہے۔ پچھلا میں پیٹرن تو دیکھوں تو یہی لگتا ہے مجھے کہ توشہ خانہ پہلے سزا آئے گی، اس کے بعد القادر کا کیس ہائی کورٹ اڑائے گا، اور اڑانا بھی چاہیے، لیکن جسٹس 9 مہینے ہو گئے ہیں، القادر کیس کی سسپینشن نہیں لگی سنٹینس کی۔ یہی بابر ستار صاحب فیصلہ دیتے ہیں کہ جی ڈی جی پی ٹی اے جو ہیں وہ ان کی لیگل اپوائنٹمنٹ ان کو ہٹایا جائے، 1 دن میں ان کی اپیل لگتی ہے، آرڈر سسپینڈ کر دیتی ہے ہائی کورٹ کی ڈی بی۔ ایک سائیڈ پہ سکیلز آف جسٹس اتنا سوئفٹلی پروسیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان ریلوے کی سپیڈ سے چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے لنڈن کی جو انڈر گراؤنڈ ٹیوب ہے اس کی سپیڈ سے چل رہی ہے۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے، عوام کو یہ نظر آتا ہے، اور میں کیا بات کروں اس پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور فائنلی یہ بھی بتائیے ابو ذر صاحب کہ چونکہ آپ حسان نیازی کا ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل تھا اور اس کے بعد جو ساری اب ان کی ایک اپیل کی صورتحال ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور کل جسٹس امین الدین خان صاحب کا ایک فیصلہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 45 دنوں میں جو ملٹری ٹرائل والے جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ قانون سازی کرے۔ اس قانون سازی کا جو بینیفٹ ہے وہ کیا ان ملٹری کورٹس کے جو فیصلے ہیں یا جو ملزمان ہیں ان کے حق میں آ سکتا ہے کوئی ایسا بینیفٹ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جو امین الدین صاحب کا فیصلہ کل آیا ہے دیٹ از ڈیٹیلڈ ججمنٹ۔ اصل ججمنٹ جو تھی، شارٹ آرڈر جو تھا وہ تو آ چکا، اسی میں انہوں نے ڈائریکشن دی تھی 4 مہینے پہلے، ہاں جی، آپ 45 ڈیز میں کریں، سو وہ 45 ڈیز اس دن سے کاؤنٹ ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ کو جی لیپس کر گئے، تو حکومت وقت جو ہے وہ پچھلے تقریباً 2.5 مہینے سے 3 مہینے سے ان کنٹیمپٹ آف کورٹ چل رہی ہے، جس میں پرائم منسٹر مینلی رسپانسبل ہے، انہوں نے توہین عدالت کی اور ان کے کیبنٹ نے، لیکن سپریم کورٹ ظاہری بات ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ از کریشن آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے، تو اسی وجہ سے وہ ان کو کیا 26واں آئینی ترمیم کے بعد ان کے پر کٹ گئے، ان کو کیا پوچھیں گے، ان کو کیا کنٹیمپٹ وہ ایشو کریں گے؟ ان کے تو مرہون منت ان کی اپوائنٹمنٹس اور پروموشنز ہیں، یہی تو 26ویں آئینی ترمیم کو ہم روتے ہیں۔ اور جہاں تک ہائی کورٹ کی بات ہے، دیکھیں لاہور ہائی کورٹ تو آپ کا خبروں میں آتا نہیں ہے، اصل میں تو اسلام آباد آ جاتا ہے، لیکن جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ادھر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، حسان نیازی کی پٹیشن ہم نے جو فائل کی کہ جی اس کا اریسٹ جو تھا اور اس کی ٹرانسفر آف کسٹڈی تھی وہ وداؤٹ جوڈیشل آرڈر تھی، وہ ایلیگل تھی، وہ چیلنج کیا یہاں پہ، لیکن اس میں رجسٹرار آفس آبجیکشن لگاتے اور 2-3 ہیئرنگ جوڈیشل آرڈر ہوتے بھی ہو گئی کہ یہ مینٹینیبل ہے بھی کہ نہیں یہ پٹیشن، اور آج بھی ریزرو ہو گئی۔ سو ہمیں 3-4 ہفتے تو یہ ڈٹرمن کرنے میں لگے کہ جی یہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں۔ اور جہاں تک 45 دن والی اگر وہ اپیل کا رائٹ دے دیتے ہیں تو بالکل ان سب لوگوں پہ اپلیکیبل ہوگا، اور میں اس چیز سے کوئی خوش نہیں ہو رہا، کیونکہ میرا ابھی بھی ماننا یہ ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں انکانسٹیٹیوشنل ہے، ایک سرکاری افسر جج کا رول ایزیوم نہیں کر سکتا، یہ سیپریشن آف پاور کی ان وائلیشن ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور پرنسپل کی وائلیشن ہے، وہ کبھی نہیں کر سکتا، اور یہ غلط ہے۔ ایک آخری بات شفا کرنے دیں، میں لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا تھا، ہمارا ایک ورکر تھا، آپ کو پتا ہوگا، قاسم کھوکر جی، وہ گجرانوالہ میں اس کو سزا ہوتی ہے، یہاں پہ ہو رہا کیا تماشا لاہور ہائی کورٹ میں 1.5 سال تک اس کی سنٹینس سسپینشن کی درخواست نہیں سنی گئی اور نہ اس کی اپیل سنی گئی، ساتھ اس کے 50 لوگ اور بھی ہیں،
وہ جیل میں شخص جو ہے ان کنڈیشنز کے اندر وہ فوت ہو گیا، اور اس کی جب ڈیڈ باڈی جو تھی وہ اس کے لواحقین کو دی گئی ہاسپٹل سے، وہ ہتکڑیوں میں تھی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک کی جوڈیشری جو کر رہی ہے یہاں پہ، یہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے۔ اب اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سسٹم ہے آپ کا جسٹس سسٹم جو لاہور ہائی کورٹ میں پریویلنٹ ہے۔ اس کو لیے میں کس کے خلاف ایف آئی آر دوں، مجھے بتائیں۔ میرے خیال سے تو ایف آئی آر دینی چاہیے کہ جی ان لوگوں نے قاسم کا جو قتل ہے اس میں ان لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ادروائز تو مجھے کوئی آپشن نظر نہیں آتی، میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں کس نے قتل کیا؟ مجھے تو نہیں نظر نہیں آ رہا کوئی، میں کس کو ڈھونڈ کے بتاؤں، لیکن قتل تو ہوا، کسی نے تو کیا، کس کی وجہ سے ہوا، بالکل کسی ٹھیک کو ہے، تو آپ نے آئیڈینٹیفائی، یہ ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ابو ذر سلمان نیازی صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بیرسٹر صاحب کے اس انکشاف کے بعد تو وی آر اسپیچلیس، کیا کہیں، کبھی کبھار الفاظ جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن وی وش ہوپ اینڈ پرے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم انصاف کے نام پر جو بنا تھا وہ انصاف ہی کی فراہمی کرے لوگوں کو اور تکلیفوں سے نجات دے۔ بڑا کریٹیکلی ایگزامن کیا جو ہماری عدالتی صورتحال ہے اس وقت ابو ذر نیازی صاحب نے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں بلوچستان کی طرف، اور وہاں سے ایک عجیب سی خبر سامنے آئی، بلکہ خبر تو عجیب نہیں ہے لیکن اس کے اوپر جس قسم کی رد عمل آئے وہ ذرا عجیب سے تھے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے خبر کیا آئی۔ سب سے پہلے خبر یہ آئی گزشتہ روز کے اسسٹنٹ کمشنر زیارت جو افضل باقی صاحب ہیں اور ان کے بیٹے، ان کا قتل ہو گیا ہے اور ان کی لاشوں کو پہاڑوں پر پھینک دیا گیا ہے، اور جو مقامی افراد ہیں اس علاقے کے، ان کی مدد سے اب ان کی لاشوں کو جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق خود باقاعدہ طور پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے کی۔ یہ بات انہوں نے کل کی، اور اس کے بعد پھر آج باقاعدہ طور پہ ایوان میں انہوں نے ایک زبردست یو ٹرن لیا، اور وہ یو ٹرن یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے تو جو انفارمیشن آئی تھی، جو اطلاعات میرے تک پہنچی تھیں، میں نے وہ ٹویٹ کی تھی۔ اور دلچسپ انکشاف یہ بھی تھا کہ انہوں نے یہ بھی آگے سے فرمایا کہ ہم نے اے سی کی لاش والی جو تصویر تھی اس کا باقاعدہ فورینسک بھی کروایا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جیٹا سے وابستہ سینئر صحافی سلمان اشرف صاحب۔ السلام علیکم سلمان صاحب۔ وعلیکم السلام شفا۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے سرفراز بگٹی صاحب ایک بات کر رہے ہیں، پھر اور ایک دن کے فرق سے سرفراز بگٹی صاحب اپنے ہی بیان سے یو ٹرن لے کے بیک ٹریک کر رہے ہیں، کیا سچویشن ہے، ہوا کیا، کچھ بتا سکیں گے آپ؟ شفا، اس کو بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ صوبے کا جو انتظامی سربراہ ہے وہ ایک بغیر تصدیق، ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ خود اب اسے ڈینائل کر چکے ہیں کہ بنا تصدیق انہوں نے ایک شخص جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، ایک عام آدمی نہیں ہے، اس کی اور ان کے بیٹے کی جو گزشتہ 1.5 ماہ سے اغوا ہوا ہے، اس کے پہلے قتل کا خود ان کی فیملی سے تعزیت کی، ان کی جو خدمات تھی اس سے خراج تحسین پیش کیا گیا، اور آج صورتحال پر انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں گے جنہیں انہیں اغوا کیا اور اس طرح قتل کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کہا جو سچویشن بنتی رہی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، جو ایک چین آف کمانڈ ہے ایڈمنسٹریشن کی، ان سے بات ہوتی رہی، کہیں سے بھی لاشیں پولیس کی، ایف سی کی، لیویز کی یا سی ٹی ڈی کی تحویل میں نہیں آئی، سب ان کی لاشوں کو ڈھونڈتے رہے۔ اس دوران ہمارا متعدد بار رابطہ ہوا، ہر جگہ سے بات یہ آئی کہ ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی۔ لیکن سب سے جو افسوسناک واقعہ یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ جو صوبے کا انتظامی سربراہ، اس کی جانب سے کہا جانا اس فیملی جو ہے جن کے پیارے اغوا ہوئے ہیں وہ کس کرب سے گزرے ہیں، اس کے بعد ان کی گڈ گورننس، اور جسے اپوزیشن سمیت سب لوگ بیڈ گورننس کہتے ہیں، اس کی کلئی کھل کے سامنے آ گئی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی ریلوے اسٹیشن پر، ریلوے ٹریک پر ایک خودکشی کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ شخص جو بعد میں جاں بحق ہو گیا تھا اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایک اسکول کی بچی کو بچایا، جو بعد میں جب ایویڈنس سامنے آئے تو تب بھی چیزیں سامنے نہیں آئی۔ سوال یہیں پر یہ اٹھتا ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وزیر اعلیٰ کے اینڈ پہ آیا، اگر انہیں ان کی جو زیر انتظام ڈویژنل جتنی بھی ان کی ایڈمنسٹریشن تھی، پولیس آفیشل تھے، سی ٹی ڈی تھی، اگر انہوں نے انہیں خبر دی ہے تو وہ غلط ہوئی ہے، اب ان کی سرزنش ہونی چاہیے تاکہ آئندہ یہ نہ ہو۔ اور اگر انہیں نہیں دی اور بلا تصدیق انہوں نے یہ جو ہے خبر پہلے دی اور بعد میں اس سے ڈینائل کی کرے گا کون؟ سلمان صاحب یہ سرزنش جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو لفظ ہی میرا خیال ہے ان نون ٹو اس ہے، کرے گا کون یہ سرزنش؟ کون پوچھے گا؟ کون ہے پوچھنے والا؟ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے یہاں پر کیا؟ یہ دیکھیں بات ہے سب سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہے
اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان جس طرح انہوں نے تعزیت کی، گورنر بلوچستان نے بھی تعزیت کی، اور دونوں کے زیر انتظام جتنا بھی اسٹاف تھا، جو انتظامی اسٹاف تھا، انہوں نے اتنی زحمت ہی نہیں کی کہ وہ تمام حقائق ان تک لاتے. تو سب سے پہلے تو انہیں اپنی جو خود سادی ہے اسے دیکھنا ہوگا کہ آیا انہوں نے بنا تصدیق کی چیزیں دے دی، جیسا کہ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ان کے پاس کہیں سے انفو آئی تھی، انہوں نے ٹویٹ کیا، بعد میں ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. یہ بات ان کی کارکردگی کو کوشچن مارک کرتی ہے، اسی طرح گورنر کی کارکردگی کو. لیکن اگر ریجنل سطح پر کمشنر، ڈی سی، ڈی پی او یا سی ٹی ڈی کے آر او کی طرف سے ان کو کوئی انفو آئی تھی، دیر چین آف کمانڈ، اور اس کے بعد یہ ڈینائل ہوا ہے، تو ان سب کی سرزنش کرنے والے وزیر اعلیٰ اور گورنر خود ہیں. اور اگر کسی اور ذریعے سے آیا ہے تو وہ اس کا جس طرح آج انہوں نے مظاہرہ کیا عملی کے، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ان کے پاس انفو آئی تھی، انہوں نے کیا، تو آئندہ احتیاط کے طور پہ بہت سی چیزیں دیکھنی اور ہوں گی. کوئکلی یہ بتائیے سلمان صاحب کہ اب سمجھا کیا جائے، اسسٹنٹ کمشنر سیف ہیں افضل باقی صاحب، یہ سیف اینڈ ساؤنڈ، یا خدا نہ خواستہ وہ مطلب کیا سمجھا جائے اب تو، کیونکہ دو متضاد خبریں ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ لوگوں کا رابطہ ہوا، ان کے ذرائع تھے، انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق نہیں کی، اسے تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کا رابطہ ہے کچھ لوگوں سے کہ ان کے والد اور جو ان کا بھائی ہے وہ اس میں ابھی تک سلامت ہیں، بخیر و عافیت ہیں، اور کوئی بیک ڈور نیگوسیشن کسی لیول پہ چل رہی ہے. اگر اس ٹائم پہ اسے چھڑا جائے گا تو شاید، لیکن ابھی اس لیول پہ آ کے بہت سے کوشچن ارائز ہوں گے، اور ان کی زندگی اور ان کی سلامتی کے حوالے سے بھی ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. جی بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے سلمان اشرف صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو، یہی کہا جا سکتا ہے، اور ہماری قوم کو بھی اللہ ہدایت دے. اس سے زیادہ تو میرے پاس آج الفاظ نہیں ہے کہنے کو. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ملک کو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.